अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा अब्बास। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। मौजूदा बंदिशों का इतलाफ 9 मई तक जारी रहेगा। 9 मई के बाद की हिकमत अमली कौमी राब्ता कमेटी तय करेगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 6 दिनों में पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में अमरीका और यूरोप जैसा मुहलिक साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में एक माह में 720 अमवात हो सकती हैं। अवाम से बार बार अपील है, घरों पर रहें। हमारी मैशियत लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ताजिर बरादरी लॉकडाउन की वजह से शदीद मुतासिर हुई। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, हमें कोरोना और भूख के खिलाफ जंग लड़नी है। वजीर आजम हर चीज से बाखबर है। एक्सप्रो करंटीना में एहतजाज का वजीर आला पंजाब नोटिस लेंगे। बोले, तवक्के है 3 हफ्ते में चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कारोबार की मरहलावार इजाजत देने के लिए SOP तैयार कर लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सनतकारों और ताजरों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा कि रोड और बिल्डिंग के अलावा तामीरात से मुतालिक दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी जाएगी। सिफारिशात तैयार करके वफाकी हुकूमत को पेश कर दी है। ताजरों और सनतकारों को SOPs पर अमल करना होगा। खिलाफ वर्जी पर इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस अस खुद नोटिस केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 390 सनती यूनिट्स को SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दे दी गई है। यौमिया 4170 टेस्ट की सलाहियत मौजूद है। तिब्बी अमले समेत तमाम वर्कर्स को हिफाजती तिब्बी सामान मुहैया किया जा रहा है। 11 UCs में लॉकडाउन न किया जाता तो मजीद केसेस बढ़ने का खदशा था। शरई लिहाज से ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने शरई राय सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कौंसिल के मुताबिक तनख्वाह की अदायगी में ज़कात का असल मकसद नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। ज़कात फंड से गैर मुनासिब इंतजामी इखराजात नहीं करने चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 24 अफराद जाँ बहक, अमवात 441 हो गई। पाकिस्तान भर में केसेस की तादाद 19,491 तक जा पहुंची। पंजाब में 7,494, सिंध में 7,102 केसेस, KP में 2,907, बलूचिस्तान में 1172 मरीज मौजूद। सेहतियाब अफराद की तादाद 4,877 हो गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कोरोना मरीजों के लिए पंजाब में अस्पतालों में बेड्स की अदम दस्तयाबी पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद और अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स की अदम दस्तयाबी परेशान कुन और लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय अस्पतालों के इंतजामी उमूर पर फौरी तवज्जो दे। वजीर आला हाउस में इस साल किसी किस्म की इफ्तार पार्टी नहीं हुई। सुबह में हर किस्म की तकरीबात इज्तिमात पर पाबंदी आयद है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की वजाहत। कहा, सोशल मीडिया पर वायरल की गई वजीर आला हाउस की तस्वीर मई 2018 की हैं। और लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चीचा, वतनी, शोरकोट, कमालिया, हाफिजाबाद, दुनियापुर, जहानिया, करोड़ पक्का में जल थल एक हो गया। हाफिजाबाद में तूफानी बारिश से गंदम की तैयार फसल नुकसान पहुंचा, किसान परेशान। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान KPK, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
کراچی میں منگل سے جمعے تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی 5 سے 8 مئی تک پارہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہیٹ ویو کے دوران سمندری ہوائیں معطل رہیں گی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحافت کا دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد آزادانہ صحافت سے متعلق شعور بیدار کرنا اور حکومتوں کو آزادی اظہار رائے کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرانا ہے اقوام متحدہ اس سال یوم صحافت کو دباؤ اور اثر سے پاک صحافت کا عنوان دیا ہے آج پاکستانی صحافی برادری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے پاکستانی میڈیا عوام کی مستند معلومات تک رسائی کے حق کے بخوبی حفاظت کر رہا ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا عالمی یوم صحافت پر پیغام کہا میڈیا کسی بھی ریاست کے کان اور آنکھ کا کردار ادا کرتا ہے عالمی وبا کے دوران پاکستان میں میڈیا آزادی سے بہترین انداز میں اپنا کام کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا عالمی یوم صحافت پر میڈیا کو خراج تحسین کہا کہ صحافت کے بغیر جمہوریت نامکمل ہے جب تک صحافت آزاد نہیں ہوگی ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں صحافیوں نے آزادی صحافت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں وفاقی حکومت میڈیا کو دبانے کی کوششوں سے باز آ جائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا شہید صحافیوں کو خراج عقیدت کہا حکومت آزادی صحافت کی اقدار کی پیروی کرے کی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ غریب دہاڑی دار ریڑی لگانے والا ٹیلے لگانے والا وہ مستحق لوگ ان کا کوئی پوچھ رہا ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ ویژن ہے جنہیں احساس کے جو ہمارا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تو یہ پروگرام انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہے جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتا دوسرا یہ ہے کہ یہ مستحقین تک پہنچ رہا ہے اور اس کا جو میکنزم ہے وہ اتنا فلٹر ہے 15 جگہوں پہ کہ وہ مستحقین تک پہنچ رہا اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا کا جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم نے 6,000 دینے ہیں اور ہماری جو زکوٰۃ کی ہے 29,000 سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے وہ 1 لاکھ تک کر لیے 12,000 وہ اس پیکج کے علاوہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک جن چیزوں میں ہم نے نرمی کی ہوئی ہے اس میں ہم نے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے جن چیزوں میں ہم نے نرمی کی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ اس میں جو ایس او پیز ہے اس کا خیال رکھا جائے گا اور یہ ہم اپیل بھی کرتے ہیں ریکویسٹ بھی کرتے ہیں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بار بار اس چیز کی طرف کہا ہے لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس ایس او پیز کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا اور اس کی وجہ سے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمیشہ کی طرح میں کہہ رہا ہوں یہ ہم خود گھر سے باہر نکل کر یہ ہمارے گھروں میں نہیں آتا ہم خود لینے جاتے ہیں اور اس وقت ماہ رمضان کے مہینے میں بالکل جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسپیشلی پشاور کے حوالے سے یہاں پہ جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہے ہیں وہ کافی جو ہے نا تشویشناک ہے تو اس میں ہم نے ایٹ اے ٹائم 2 جنگ ہم لڑ رہے ہیں ایک ہمارے جو اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن ہے ایک طرف ہم نے غربت افلاس اس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور اس کو ہم ایڈریس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور دوسری طرف جو کرونا وائرس کے خلاف جنگ ہے وہ بھی ہم فرنٹ فٹ پہ ہماری حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں ہم خود گراؤنڈ پہ ہیں تو اسی لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس میں جو اور دوسرا میں یہ بھی کلیئر کروں کہ جو ہم نے آرڈیننس لے کر آئے ہیں اسپیشلی جو ذخیرہ اندوزوں کے اور پھر منافع خوروں کی میں بات کروں گا اس کے اوپر کڑی نظر ہے ہماری اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اس کی جو مانیٹرنگ کی سسٹم ہے وہ پورے صوبے میں ہم چیک کر رہے ہیں ترسیل کا جو سسٹم ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں وہ 2 ڈیش بورڈ جو آن لائن ڈیش بورڈ لگے ہوئے ایک چیف سیکرٹری صاحب کے ہاں
وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، اور اس کے ساتھ ہمارے جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہے ان کے آفس میں لگا ہوا ہے. تو یہ 24/7 ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل ان پہ ہمارا نظر ہے. اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی، ذخیرہ اندوزی کی کوشش، تو اس کو وہی سزائیں جو ہم نے آرڈیننس میں آلریڈی 3 سال قید، 50% جو سامان اس سے ملے گا ضبط ہوگا، اس میں 50% اس کا جرمانہ، اور تیسرا غیر وارنٹ کے اس کے اوپر چھاپا لگے گا، اور اس کا جو ذخیرہ اندوزی کا جو مال ہوگا وہ ضبط ہوگا، اور جو اس کی انفارمیشن دے گا اس کو اس ضبط شدہ مال میں سے 10% انعام ملے گا. تو اس کے اوپر بھی ہماری اسٹرکٹلی پالیسی ہے. علماء کی جو مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ پہلے میٹنگز ہوئی ہے. کل ہمارے گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب نے میٹنگ کی ہے. جو 22 نکات ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جتنے بھی ہمارے ساتھ علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل کوآپریشن کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ صوبے لیول پہ بھی ہم ان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کو مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. حکومت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عوام کو اس کرونا وائرس سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے. تیسرا جو ہے وہ ہے جو افغانستان سے ہمارے بھائی پاکستانی آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کوارنٹائن سینٹر وہاں پہ قائم کیے ہیں. 7 کوارنٹائن سینٹر ہے وہاں پہ، پھر آئسولیشن جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ سینٹر قائم کیے ہیں، اور پھر ہائی ڈیپینڈنسی ہاسپٹلز ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ جو آ رہے ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جن میں نیگیٹو آ جاتا ہے ان کو ان کے گھروں کو بھیجا جا رہا ہے، اور جن میں پازیٹیو آتا ہے ان کا پھر وہ 14 دن کے لیے کوارنٹائن، اور اس طریقے سے اگر انہیں علامات آتے ہیں تو اس کو پھر اس میں ہم ہاسپٹلز میں ہائی ڈیپینڈنسی میں شفٹ کرتے ہیں. اس طرح گلف سٹیٹ سے جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے، ان کے لیے دورانپور میں ہم نے پورا انتظام کیا، اور مختلف جگہوں پہ پشاور میں ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ جیسے آئیں گے وہ اپنا ان کا ملک ہے، جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے صوبے کے لوگ ہیں، وہ جو بھی آئیں گے، لیکن ان کے لیے جو SOPs ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ان کا پہلے ٹیسٹ ہوگا، کوارنٹائن ہوں گے، ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کے کلیئر ہوں گے تو ان کو گھر بھیجا جائے گا، اور جس طرح وہ صحتیاب ہوں گے جو ٹائم ہوگا پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا. تو پھر جس طرح وہ کلیئر ہوں گے اس کو پھر اپنے گھروں کی طرف جو ہے نا بھیجا جائے گا. اس طریقے سے ہم نے جو آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے میں خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر میں ان صحافیوں کی خدمات جو ضرور اس وقت کروں گا، جس میں ہمارے پشاور کے صحافی ہیں جن میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے دوران ڈیوٹی، ان کے مکمل ہم نے یہ وہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مکمل خیال رکھ رہے ہیں. میں نے کل ہی میٹنگ بلائی تھی خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب کے جتنے ہمارے وہاں کے عہدیدار ہیں، میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ان کے لیے ہم نے طریقہ کار اور مکمل طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہے. آزادی صحافت ملک اور قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور پاکستان بھی صحافت کی آزادی پر یقین رکھتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی آزادی صحافت کے لیے ہم نے سٹیپس لینے اور انشاءاللہ لیں گے. تو اس طریقے سے میں یہ بھی ذکر کروں گا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمی ہوئی ہے، اور وہ جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم نے جو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے جو ریٹس ہیں، جو کرائے ہیں، وہ آلریڈی جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے جو وہ ہے محکمہ ہیں انہوں نے اس کے لیے وہ ریٹ وہ کر دیے، ڈیسائیڈ کر لیے، اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور اس طریقے سے جو ہمارے بین الاضلاع یا بین الصوبائی جو ٹرانسپورٹ جو گڈز ٹرانسپورٹ جو ترسیل جس میں سامان آ رہا ہے اس کے بھی جو کرایہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جتنے وہ کم ہوئی ہیں اس میں وہی کمی
کرایہ میں بھی ہوگا اور اس کا اثر پھر غریب آدمی کے اوپر بھی ہوگا. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ جو اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے, کیونکہ میرے خیال میں پچھلے حکومتوں میں کسی میں یہ مثال نہیں ملتا کہ اس طریقے سے ریٹ یکدم انہوں نے کم کیے ہو. تو میرے خیال میں کہ اس میں جو ہے اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے, صوبائی حکومت ہماری وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں, تاکہ اس کے عوام کو فائدہ ہو. آخر میں دو چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ماہ رمضان کے مہینے میں کہ جو ہمیں عمران خان جیسا وزیر اعظم دیا ہے. اس مشکل گھڑی میں یہ پہلا پرائم منسٹر ہے کہ جو بات کرتا ہے, بار بار ایک بات کرتا ہے, وہ غریب کی بات کرتا ہے, وہ ریڑی والی کی بات کرتا ہے, وہ جو ہے ٹیلے والی کی بات کرتا ہے, وہ مزدور دہاڑی دار کی بات کرتا ہے, اور اس کے لیے جتنے وسائل ہیں وہ بروکار لے کر آ رہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ ڈکوسلے ہوتے تھے اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقہ بھی کبھی پہلے نہیں ہوا. جو ہمارے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے, جس طریقے سے عوام تک وہ پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ پہنچے گا, تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں دو تین چیزوں کا میں اپیل کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے, چیف منسٹر صاحب کی طرف سے, اپنے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے, کہ ہمارے جتنے مخیر حضرات ہیں, یہ وہ وقت ہے کہ اس میں ہم دل کھول کر اپنے غریب عوام کے لیے وہ لوگ, اور پھر وہ اس کے ساتھ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں, جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, ان کے لیے ہم سب کو مل کر اس وقت کوشش کرنی چاہیے. اور اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے, اور اس کا واحد علاج احتیاط ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے, وہاں پہ گڑ گڑانا چاہیے, اپنے گھروں سے عبادات گاہ بنانے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہم اس کرونا وائرس کو شکست دیں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن پہ خیبر پختونخوا حکومت وہ تمام فیصلے کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی, جس میں اپنے عوام کی تحفظ اور دوسری طرف یہ جو بھوک افلاس غربت ہے اور جو لوگوں کے جو کاروبار اور وہ چیزیں, اس کے لیے ہم نے جو فیصلے کیے آئندہ ہم فیصلے کریں گے. لیکن ان فیصلوں میں جو 9 مئی کے ہے, اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں پھر ایس او پیز بنائے جو جائیں گے, اور ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر میڈیا